बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे तो पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे सफ़र के दौरान, यानी मैं सऊदी अरब गया था, मक्का और मदीना उम्रा अदा करने के लिए, जिन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, दुआएं की मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की, और वैसे भी दे विश्ड मी ऑल वेल। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सेहत का भी उनका बेहद शुक्रिया, दुआएं भी उन्होंने की हैं, विच इंक्लूड्स मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स। मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक सेहत का तल्लुक है, अभी तक फुली रिकवर नहीं हूँ। उसकी वजह एक ये है कि अपार्ट फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, मेरे पास 5 स्टेंट्स हैं, ठीक है। मेरा जो लेफ्ट लंग है, सारे बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस 80% डेड है लेफ्ट लंग। उसमें जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर टेक्स लॉन्ग टाइम टू रिकवर। तो बहुत साल पहले की बात है, जब मुझे डॉक्टरों ने कहा कि भाई लेफ्ट लंग जो है ना, ये कोलैप्स हुआ था, तो 80% इज डेड। तो मेरे बच्चे, घर वाले सर परेशान हो गए। तो मैंने उनको कहा भी लुक एट इट पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एटलीस्ट वन इज फुली वर्किंग, ठीक है। तो दूसरा को थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो कोई बात नहीं है। तो इसमें यही कहता हूँ कि जब मैं बीमार होता हूँ तो इट टेक्स मी लॉन्गर, फिर मेरा इम्यून सिस्टम ज़रा लो है। तो इंशाल्लाह आई विल मेक इट, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी बेहतर हूँ। वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोस्त हु विश्ड मी वेल। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब हैं। मसलन ज़ुहैब गोहरी साहब, जिनका तल्लुक लाहौर से है, उन्होंने अक्सर प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। एक पाकिस्तानी होते हुए भी वो हमारी जो है ना बातों को सुनते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि सर, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, एंड वो कहते हैं कि मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये सो कॉल्ड टू नेशन थ्योरी इज टोटली फेल्ड आइडिया एंड नैरेटिव। भाई आपका बेहद शुक्रिया। बहुत से लोग इंक्रीजिंगली अब समझना शुरू हो गए हैं कि टू नेशन थ्योरी एक फ्रॉड था, एक धोखा था। ये इसमें सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान को डिवाइड किया गया, मुसलमानों को डिवाइड किया गया, ख़ानदानों को डिवाइड किया गया। इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगेन, जो लोग आस्ता आस्ता समझ रहे हैं, अल्लाह उनकी समझ में इजाफा करे। और हमें ये देखना है कि उसके हम नुकसानात क्या हुए, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों को, दूसरे लोगों को भी। एंड वी आर स्टिल पेइंग, कहते हैं कि उसकी सज़ा हमें मिल रही है, हम भुगत रहे हैं। और दो कौमी नजरिए का जो मसला है उस पर अप्लाई किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पर। तो फिर एक साहब हैं, कोई अमोल दर्फ साहब हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, एज ए प्राउड आज़ाद कश्मीरी, प्लीज डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी टॉर्मेंटेड बाय द बिहेवियर ऑफ पाक आर्मी एंड अवाम। अमोल साहब भाई, आपको ये कैसे पता चल गया कि मैं प्राउड आज़ाद कश्मीरी हूँ? आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन प्राउड आज़ाद कश्मीरी। यस, आई कैन से कि मैं आई एम प्राउड सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद कश्मीर को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। दिस इज टू मी ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमें बेवकूफ़ बनाया गया, उल्लू बनाया गया। जिस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसको उन्होंने कह दिया कि ये आज़ाद हो गया है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की हमायत की, यानी कि जो कब्जा करने आए थे, उनकी मदद की, कोलैबोरेटर्स, उनको मीर जाफर भी कहा जा सकता है, मीर सादिक भी कहा जा सकता है, जिन्होंने गद्दारी की थी। तो जो लोग हम पर हमला करने आए, हमारे घरों पर कब्जा करने आए, लूट मार करने आए, हमारी ख्वातीन की बेरुंदी की, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें आज़ाद कराने आए थे या हमारे वेल विशर थे? तो ये खिता जो है ना, किसी भी तरीके से आज़ाद नहीं है। और मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं प्राउड आज़ाद कश्मीरी हूँ। इफ़ एनीथिंग, शर्म आती है कि हम इस खिते में रहते हैं, और शर्म ये भी आती है कि हम इसकी ज़ाती के लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठा सकते, बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट रीज़न्स। हमारी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारा तल्लुक एक जम्मू कश्मीर से है। हमारा महाराजा जो है, उस वक़्त के लोगों से देखा जाए, उस वक़्त के रूलर से, ही वाज़ फार अहेड ऑफ देम।
تو اس لحاظ سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رولر تھا وہ ایک ویژن رکھنے والا آدمی تھا. اب اس کا قصور یہ ہے کہ اس کا نام مثلا اگر فرض کیا جس جو فاؤنڈر تھا ریاست جموں کشمیر کا گلاب سنگھ، اگر اس کا نام گلاب سنگھ نہ ہوتا، گلاب خان ہوتا، تو یہی لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے. یہ گلاب خان بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بہادر تھا. اسی طریقے سے ہری سنگھ کا نام اگر ہری سنگھ نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، تو یہ بڑی تعریفیں کرتے اس کی. میں ان میں سے نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا ذاتی مسئلہ ہے، پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے، کسی کی مرضی ہے مذہب کو ماننے، کسی کی مرضی نہیں ہے نہ مانے، اس کی اپنی مرضی ہے. یس، میں ریلیجس آدمی ہوں، میں مذہب کو مانتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ مجھے ہدایت دے، میری غلطیوں کو معاف فرمائے. تو میں اس کو اسی پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سمجھ سے کہا، لیکن جہاں تک ٹورمنٹ کرنے کا تعلق ہے یا مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کا تعلق ہے، یو آر رانگ دے. مجھے کوئی انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اف اینی تھنگ، جب کوئی اس طریقے سے دبانے کی کوشش کرتا ہے، آئی ریئیکٹ. جیسے اسپرنگ بورڈ نہیں ہوتا، میں ایسے ہوتا ہوں. میں ریئیکشنری آدمی ہوں. اور میں نام جو کرٹکس ہیں وہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں. آئی مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، کہ وہ اتنے لوگوں کے کچن چل رہا ہے میری وجہ سے بھی. میں یہ کہتا ہوں، میرے کرٹکس بھی کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی کہتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں جو شبیر کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتا. آئی ایم اے فائٹر، جینوئن بورن فائٹر. آئی فائٹ مائی اون وے. میں کسی کے دکھائے ہوئے راستے پر نہیں کام کرتا، خود راستہ بناتا ہوں. اینڈ آئی ول فائٹ، اینڈ مائی فائٹ ول کنٹینیو اگینسٹ ایکسٹریمزم، وائلنس، ریلیجیس ہیٹریڈ، انٹالرنس اینڈ اوپریشن اینڈ انجسٹس. آئی ول کنٹینیو. آگے ایک صاحب ہیں جن کا سوال ہے بیسکلی، سریش مہتا صاحب ہیں. انہوں نے بٹ صاحب، عباس بٹ صاحب کا پروگرام تھا فیو ڈیز اگو، تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانی نہیں ہندوستانی ہیں. 24 سیٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. سریش صاحب، بٹ صاحب نے میرے خیال میں کبھی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہا. شاید لفظوں میں آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو. پاکستان کو سمجھتے ہیں، خود بھی کبھی بھی جواب دے لیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے شاید اپنے آپ کو ہندوستانی بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ علاقہ جو ہوا تھا وہ شاید ان کے حساب سے مکمل نہیں تھا، کامل نہیں تھا. وہ اگر ہو جاتا تو پھر اور بات تھی، کیونکہ انڈیا اس علاقے کے باوجود مسئلہ جموں کشمیر کو لے کر یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تھا. میرے ریزنس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کیوں کیا تھا. بٹ صاحب ہیز ہز اون اوپینین. تو یس، آئی ایگری کہ آن دی بیسس آف دیٹ ایکسیشن which our ruler ہری سنگھ نے جو ایکسیشن کیا تھا انڈیا کے ساتھ، on the basis of that, technically, legally, عباس بٹ is ہندوستانی. I am also ہندوستانی technically and legally. پر دیکھنا یہ ہے کہ اس علاقے کے باوجود what has India has done for us. یہ علاقہ ٹیکنیکلی لیگلی انڈیا کا ہے. اس لحاظ سے تو کیا اس علاقے کی آزادی کے لیے ہندوستان نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کی ذاتی اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے انڈیا نے کیا کیا؟ یہ سیپریٹ ایشو ہے، ایک لمبا ایشو ہے. تو آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. آخری جو صاحب جن کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ جیسن گرے صاحب ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری should be clear about two things. Number one, they want، یہ سوچنا چاہیے ان کو کہ they want a theocratic state or democratic. Number two, any aspiring state for independence has deep support from women and minorities, which is lacking far and wide. Only Sunni Muslims asking for independence and everybody else is not. یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس سے پہلے بھی ویسے کچھ لوگوں نے کہا ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکا، تو میں اس کو اکٹھا کر کے دے سکتا ہوں. یعنی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف کشمیر کے، خاص طور پر وادی کشمیر کے مسلمان ہیں جو وہی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، باقی لوگ نہیں لگا رہے ہیں. بڑا کرٹیکل سوال ہے. اور پھر یہ ہے کہ ویمن کو مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ایک کسی کانفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بلوچستان پر کانفرنس تھی، یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ لوگ حقوق کی بات کر رہے تھے، اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے. تو ایک یورپین جو تھا، یعنی وائٹ اسکن والا ایک آدمی تھا، پروفیسر، تو اس نے کہا بھئی ہم آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں،
لیکن آپ تو اپنے لوگوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ویمن جو ہیں آپ کے وہ آپ ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ بڑے ایک حصے کو یا ایک جو آپ کو خواتین ہیں ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دوسری دنیا جو ہے آپ کو کیوں سپورٹ کرے گی. یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ جموں کشمیر کے لوگ ایک صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر یہ تو بات نہیں بنے گی. ہمیں سارے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. خواہ کوئی سکھ ہو, ہندو ہو, بدھسٹ ہو یا کسی کو نہ مذہب کو نہ بھی مانتا ہو, لیڈیز کو بھی, تو سب آل سیکشنز آف دی کمیونٹی ہمیں ان کے حقوق کے لیے لڑنا ہے, ان کو ایکول رائٹس دینا ہے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہندو سکھ جو ہے نا ہماری اسٹرگل کا حصہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ جو مسلمان آپ کی اسٹرگل کا حصہ نہیں ہے تو آپ ان کو بھی ڈپرائیو کریں گے حقوق سے, یا صرف نان مسلم کو ڈپرائیو کریں گے. اگر اسٹرگل کا حصہ نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات نہیں ہوگی. کیا آپ نے جب اسٹرگل شروع کی تھی, ISI کی اسٹرگل, ISI کے پیسے سے, ISI کی بندوق سے, ISI کی ٹریننگ سے, جب آپ نے یہ شروع کی تھی آپ نے نان مسلم سے بات کی تھی, ان سے مشاورت کی تھی, ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات نہیں کی تھی. تو دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ یہ جو اسٹرگل تھی, جو میرے بھائی سوال کیا, ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اسٹرگل جو تھی جو 1988-89 میں شروع ہوئی ہے, ٹو بی پریسائز 31 جولائی 1988, پیک 89 میں ہوا. یہ جو ہے نا ہماری اسٹرگل نہیں تھی. اب جے کے لیف والے جو عقائد تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں, میں سابقہ جے کے لیف ہوں, اب جے کے لیف نہیں ہوں, لیکن بہت پہلے 1993 میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہماری اسٹرگل نہیں ہے. پھر تو کوشش کیا ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی, لیکن ہم نہیں ٹھیک کر سکے, کیونکہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا وہ بہت طاقتور تھے. انہوں نے تو کتنے ملکوں کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے تو امریکہ کو بھی مصیبت ڈالی ہوئی تھی, تو ہماری کیا حیثیت ہے. تو بیسیکلی جن لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا ان کی اس پروگرام آف اسکیم میں وہ منورٹیز کا کوئی رول نہیں تھا, سکھوں ہندو کا پنڈتس کا کوئی رول نہیں تھا, بدھسٹ کا کوئی رول نہیں تھا, خواتین کا بھی رول بعد میں انہوں نے جس کو سمجھا بھی ٹھیک ہے ابھی اب دختران ملت بھی بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, اس لحاظ سے ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اس ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے کشمیریوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا, اپنا بہت زبردست نقصان اٹھایا. مسئلہ کشمیر کو بھی نقصان پہنچا اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہماری اسٹرگل نہیں تھی, ہماری تو گلے میں پڑ گئی. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دھکا کس نے دیا, جو آدمی کنویں میں گر گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دھکا دیا گیا, ہمیں استعمال کیا گیا ٹو پروٹیکٹ رائٹس آف پاکستان. کہتے ہیں وہ ہمارا کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ, انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کیا, انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو بچانے کے لیے کیا. They did this to engage India in Kashmir. انڈیا کو بلیڈ انڈیا with 1000 cuts جو عام طور پر کہا جاتا ہے. تو اس کے کئی ریزنس تھے, ہم اس کے وکٹم ہو گئے, اور we are still victims on both sides of the divide. میں شارٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں, مطلب یہ سوال تو اتنا لمبا کہ اس پر بات چاہوں تو گھنٹے بات کر سکتا ہوں میں. I hope کہ I have answered some of your points. اور ویسے تو بہت سے سوال پڑے ہوئے ہیں. آج میرا موڈ بنا, موسم اچھا تھا, اس وقت میں گارڈن میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اب تو تھوڑی ٹھنڈک ہوتی جا رہی ہے. تو I hope you like the questions I have answered. If you have more questions and if you have more comments, please do ask. And if you have not subscribed the channel, please do subscribe it. یہ ایک بات یاد رکھیں, یہ ہماری اسٹرگل ہے, جموں کشمیر ہمارا خطہ ہے, اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اس کی یونیفیکیشن کے لیے ہم نے لڑنا ہے, اس کے حقوق کے لیے ہم نے لڑنا ہے. باقی جب کشمیر یونیفائڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. کیا اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے F-16 نہیں رکھنے, ہم نے راکٹ نہیں لگانے, ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کرنا ہے, لوگوں کے حقوق ان پر کام کرنا ہے, تو پھر ہمیں کسی ملک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا. وہ معاہدہ جو ہے نا, ان مائی اوپینین شاید انڈیا سے ہو, جو پاکستان اس پوزیشن میں آئی نہیں ہے. تو اس پر ہو سکتا ہے کہ ہماری جو بات الٹیمیٹلی یہی ہوگی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو 3 سبجیکٹس تھے, یعنی ڈیفینس, کمیونیکیشن
اینڈ فارن افیئرس انڈیا کے پاس تھے جو مہاراجا نے کہا تھا، شاید اسی پر ہمیں سیٹل ہونا پڑے گا. یہ میری اوپینین ہے. پیپل کین ڈس ایگری ود می، آف کورس دے ہیو ایوری رائٹ. آئی لیو ہیئر دیٹ. میری طرف سے خدا حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.